नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा फ़लम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन हुमयुन फ़हुम ला यरजिऊन औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रादुन व बर्क़ यजअलूना अस्वाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन दो आयात में मुनाफिकीन की मिसालें ज़िक्र की गई हैं। अब मिसालें क्यों ज़िक्र होती हैं, इस पर गुफ्तगू आप कल समाअत फरमा चुके हैं कि किसी बात को समझाने के लिए समझाने का एक तरीका ये होता है कि मिसालें देकर रब्बुल आलमीन वो चीज़ इंसानों को समझा देते हैं। अब ये जो दो मिसालें दी गई हैं, इनमें पहली मिसाल जो है वो आग की है और दूसरी जो मिसाल दी गई है वो बारिश की या पानी की मिसाल है। अब कायनात में जो आग है ये भी नूर का और रोशनी का मादा और असल है। इसी तरह पानी जो है ये कायनात में इंसान की ज़िंदगी और सारी मखलूक़ात की ज़िंदगी और हयात का ज़रिया और सबब है। अब इन दोनों चीज़ों को मिसाल के तौर पर यहाँ पर मिसाल में ज़िक्र किया गया है और साथ ही मिसालों में बड़ी दिलचस्प किस्म की तशबीहात भी ज़िक्र की गई हैं। अब पहले इन आयात का माना आप देखें, मसलुहुम, इनकी मिसाल, इन मुनाफिकीन की, ये इन कुफ़ार की मिसाल ऐसे है कमसलिल लज़ी, जैसा उस शख्स की मिसाल इस्तौक़द नारन, जिसने आग जलाई। अब एक आदमी आया और उसने क्या किया, आग जलाई। अब ये इस शख्स से कौन मुराद है, तो बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस आग जलाने वाले से यहाँ से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में भी ये बात ज़िक्र फरमाई है, इन्ना मिसली का रजुलिन, मेरी मिसाल उस आदमी की तरह है इस्तौक़द नारन, जिसने आग जलाई है। अब अल्लाह के नबी अपनी मिसाल ख़ुद ज़िक्र फरमा रही हैं कि मेरी मिसाल कायनात में ऐसी है कि जिसने आग जलाई और आग की सांस की वजह से पूरे माहौल में रोशनी फैल गई है। अब यहाँ पर आग जलाने से मुराद क्या है कि पूरी कायनात को उसने रोशन कर दिया। पूरी दुनिया में जुल्मत थी, अंधेरा था, और आग की वजह से रोशनी और नूरानियत फैलती है और कायनात के अंधेरे छट जाते हैं। तो कुफ्र, ज़लालत और गुमराही के अंधेरों को ख़त्म करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत और दीन लेके आए हैं उसको रोशनी के साथ तशबीह दी गई है और कुफ्र, ज़लालत को अंधेरों के साथ तशबीह दी गई है। अब एक शख्सियत खड़ी हुई, अल्लाह ने अपने नबी को भेजा कायनात में, वो आए और उन्होंने आकर कायनात में क्या किया, रोशनी की। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, जब रोशन हो गया उसका इर्द गिर्द माहौल, जिसको आप माहौल कहते हैं ना, ये असल में दो लफ्ज़ों का मजमू है, मा खौल। मा का माना होता है जो कुछ भी और खौल का माना होता है चारों तरफ। जो कुछ भी उसके चारों तरफ है। अब जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है ना, इसको हम क्या कहते हैं, माहौल। हमारा माहौल है जी, क्या, यानी हमारे चारों तरफ ये चीज़ है। अब ज़हबल्लाहु, ले गई अल्लाह ताला बिनूरिहिम, उनकी रोशनी को। अब रोशनी चमकी, रोशनी हुई, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह इन काफरों की या मुनाफिकीन की रोशनी अल्लाह ने सलब कर ली और छीन ली। व तरकहुम, और छोड़ दिया उनको, फ़ी ज़ुलुमातिन, उन्हीं अंधेरों में, ला युबसिरून, ये देख नहीं सकते। अब अल्लाह ने इनकी बिनाई छीन ली, इनको नज़र ही कुछ नहीं आता। और अल्लाह कहते हैं सुम्मुन बुक्मुन हुमयुन। अब यहाँ पर तीन सिफतें ज़िक्र की गई हैं। सुम जो है ये असम की जमा है, बुक्मुन जो है ये अबकम की जमा है, और हुमयुन ये आमा की जमा है। अब ये तीनों अल्फाज जमा हैं और यहाँ पर जो है इनकी जमा इस्तेमाल हुई है। इनके वाहिद जो है वो दीगर जगहों में भी इस्तेमाल होते हैं। आमा, असम, अबकम ये वाहिद हैं और यहाँ पर ये तीनों अल्फाज जमा हैं। माना क्या है, सुम्मुन कहते हैं कि जो सुन ना सकता हो, कानों से बहरा। बुकमुन, जो बोल ना सकता हो, ज़ुबान से गूंगा हो। हुमयुन, कि जो अंधा हो, जिसे नज़र कुछ ना आता हो। और यहाँ पर ये देखें तीन जो अल्फाज हैं, इन तीनों के दरमियान में कोई और हर्फ नहीं है। जिस तरह कुरान पाक का
یا عربی محاورے کا یا زبان کا ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا یا بولنے کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی حرف عطف جو ہے وہ ہوتا ہے، کیسے سمن و بکمن و ہمیون۔ اب یہ تین یہاں پہ آئے، تینوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، نہ واؤ ہے نہ او ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی بھی صفت کے درمیان کوئی حرف عطف نہ ہو، جیسے واؤ سمن و بکمن و ہمیون، اب یہ واؤ درمیان میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ جہاں پر واؤ نہ ہو، حرف عطف نہ ہو، تو وہاں پر تینوں صفتیں یا ساری صفتیں بیک وقت مراد ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر جو واؤ ذکر نہیں کیا نا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ منافقوں میں یہ تینوں صفات، یہ تینوں برائیاں اور خصلتیں بیک وقت ہیں۔ کیا؟ نہ وہ کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ زبان سے بول سکتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر ذہن میں وہ سوال آئے گا، سوال کیا دنیا میں جتنے کافر بھی ہیں، جتنے منافق بھی ہیں، کیا وہ ایسے ہیں کہ نہ ان کے کان کام کرتے ہوں، نہ وہ زبان سے بول سکتے ہوں، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہوں؟ ہم نے مشاہدہ کیا پوری تاریخ اسلامی میں، ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا، ہم نے سنا کہ وہ جتنے تھے وہ سارے، ان کے کان بھی ٹھیک تھے، ان کی زبانیں بھی بولتی تھیں، وہ گفتگو بھی کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے، وہ چلتے پھرتے تھے، دنیا جہان کے سارے کام ان کے ہاتھوں سے سر انجام پاتے تھے۔ تو پھر قرآن نے کیسے کہہ دیا نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو کیا یہ ساری صلاحیتیں ان سے سلب تھیں؟ تو یہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا اصل میں یہاں پر سمن بکمن ہمیون سے مراد صرف کانوں کا سننا، منہ کا بولنا یا آنکھوں کا علل اطلاق دیکھنا یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی وہ کیا ہوا؟ انہوں نے نہ حق بات کو سنا، نہ حق بات کو مانا، نہ حق بات ان کی زبان سے نکلی، نہ رائے حق ان کو آنکھوں سے نظر آئی۔ اب یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود گویا کہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ کان کام کرتے ہوتے تو حق بات کو سنتے نا، زبان ٹھیک ہوتی، چل رہی ہوتی تو حق بات ان کی زبان سے نکلتی نا، آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا تو حق ان کی آنکھوں کو ان کو نظر آتا ہوتا نا۔ تو یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آنی، یہ مراد ہے۔ اور اس کی بڑی دلچسپ مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں بتا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، تمہارے جو حکمران ہوں گے نا، سمن و بکمن و ہمین ملوک الارض، تمہارے جو حکمران ہوں گے نا، یہ کانوں سے بہرے، زبان سے گونگے، آنکھوں سے اندھے، ایسے لوگوں کو رب العالمین تمہارا حکمران مسلط کر دیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی۔ اب کیا مانا ہے کہ باقی آنکھوں والے مر جائیں گے، جن کی زبانیں چلتی ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، آنکھوں والے لوگ دنیا سے مفقود ہو جائیں گے، ان کو کوئی نہیں ہوگا، کہ پیچھے اندھے بہرے اور گونگے وہ وقت کے حکمران بن جائیں گے۔ تو اس حدیث نے پھر واضح کر کے بتا دیا کہ یہاں پر ظاہری آنکھیں، کان اور زبان یہ مراد نہیں ہے۔ ایسے حکمران ہوں گے کہ جو کسی مظلوم کی مظلومیت اور اس کی بات سننا اور حق بات سننا ان کو گوارا ہی نہیں ہے، ان سے زبان سے حق بات کبھی نکلے ہی نہیں نکلے گی، ظالم ہوں گے، اور مظلومیت سے، لوگوں کے حقوق سے، انسانیت سے، اچھی بات سے، اچھائی سے، ان چیزوں سے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، بس اپنی مرضی چلائیں گے، اور باقی کسی کی نہ وہ سننے کے لیے ہیں، نہ حق بات کہنے کے لیے ہیں، نہ حق بات کو ماننے کے لیے، نہ صراط مستقیم پہ چلنے کی استعداد ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں ان سے سلب ہو جائیں گی، ایسے ظالم خبیث قسم کے حکمران تم پہ مسلط ہو جائیں گے، تب تم پر جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ معنی ہے سمن بکمن ہمیون فہم لا یرجعون، کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں اور اب ہدایت کی طرف لوٹ کر نہیں آتے۔ اب یہ ایک مثال ذکر کی گئی ہے۔ اب بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ مثال جو ہے یہ ان لوگوں کی ہے کہ جن کے بارے میں قرآن پاک نے اسی سورت کے آغاز میں 2 آیات میں ذکر کیا تھا۔ یہ وہ کافر ہیں، اس سے وہ کافر مراد ہیں کہ جو کافر پکے کافر تھے، اور رب نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اب دنیا کی کوئی حق بات ان پہ اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک نے آگے جا کر بھی اس کا ذکر کیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے ان کو دل دیے ہیں لیکن دل میں حق کی بات اترتی نہیں ہے۔ ان کے کان ہیں لا یسمعون بہا، ان سے سنتے نہیں ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہیں، ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ تو ڈنگروں کی طرح ہیں، ان سے بھی بدتر یہ گزرے۔
جانوروں کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ ان سے پورے ہو رہی ہیں۔ اور کبھی اللہ کی ذات کہتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کائنات کے بدترین جانوروں سے بھی بدتر، ڈنگروں سے بھی گئے گزرے کون ہیں کہ جنہوں نے حق سے اپنی زبانیں اور آنکھیں بند کر لی ہیں، اپنے دلوں پر جو ہے وہ مور لگوا لی ہے خود رب العالمین سے اپنی مشیت کی وجہ سے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اب مفسرین نے کیا لکھا، اس سے وہ کفار مراد ہیں، لیکن اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ دونوں جو مثالیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں یہ منافقین کی ہیں، کیونکہ منافقین میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو پکے ٹھکے منافق ہیں، صرف اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہی ہیں اور اب دعویٰ کر رہی ہیں کہ اب مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی مدعی ہی ہیں، لیکن دل سے پکے کافر ہیں، ایک لمحے کے لیے اس طرف سوچا ہی نہیں کہ اسلام قبول کر لینا چاہیے، کوئی بات ان کے دل و دماغ میں اسلام کے حق میں اتری ہی نہیں، کبھی دل میں شوشہ اور وسوسہ بھی نہیں اٹھا کہ بات مان ہی لینی چاہیے، نہیں، بس پکے ہیں، کفر پہ پکے ہیں، لیکن جو اسلام کا اظہار کر رہے ہیں وہ صرف اپنے مفاد اور دنیاوی وقتی عارضی مقصد اور فائدے اور مصلحت کے لیے۔ تین چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے منوز نظر تھی، کیا؟ اپنی ذاتی مصلحت، دنیاوی مفاد، اور نمبر 3 مرعوبیت، کسی ڈر سے بچنے کے لیے۔ یہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، جس طرح کفار کے خلاف جنگیں لڑی جا رہی ہیں ہمارے خلاف بھی لڑیں گے۔ وقتی مصلحت کیا تھی؟ فائدے حاصل ہوں گے، مال غنیمت ان کو ملتا ہے ہمیں بھی مل جائے گا، دونوں طرف فائدے اٹھا رہے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی۔ تو یہ ہیں جی، یہ پکے ہیں۔ اب پہلی مثال ان کے لیے، اور دوسری آگے جو مثال قرآن پاک نے ذکر کیا وہ کصیب من السماء، یہ بارش کی مثال ہے۔ اب یہ ان منافقین کی ہے کہ جن منافقین کے دل میں کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا، ہے کافر ہیں، منافق ہیں، دل میں کفر ہے، زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کبھی جب اسلام کی فتوحات کو جب وہ دیکھتے ہیں نا، حقانیت کبھی کبھی نظر آتی ہے تو دل میں خیال سا آتا ہے کہ بات ٹھیک ہے، یہ آدمی جو بات کر رہا ہے، یہ سمجھا رہا ہے، جو دعوت لے کے آئے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی دنیا کے مفادات، وہی وقتی فائدے، وہ مصلحتیں، وہ ساری سامنے آتی ہیں، یا ایک اور صورت سامنے آتی ہے، کیا؟ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کتنی مشقت اور تکلیفیں اٹھا رہی ہیں، پوری دنیا کا کفر ان کو مٹانے کی سازشیں کر رہا ہے، پریشانی کی حالت میں، چاروں طرف سے خطرات میں گرے ہوئے ہیں۔ اب ان کو اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ان خطرات کا سامنا کریں، لہذا ان خطرات سے بچنے کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ مل جائیں اور اسلام لانے سے وہ گریز کریں، بچ جائیں۔ اب وہ بچتے تھے، اب قرآن پاک نے یہ جو بچنے کا انداز ہے اس کو تشبیہ دی ہے بڑی دلچسپ اس مثال میں، کیا؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، جس طرح بارش زور کی برستی ہے، ساتھ گرجتی ہے اور چمکتی ہے، بادل چمکتے ہیں، تو اس وقت جب گن گرج سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ خوفناک اور ڈرے نا تو کانوں میں انگلیاں رکھ لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا جب سازش کر کے اسلام کو مٹانے کے لیے حملہ آور ہونا چاہتی ہے نا، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس پریشانی سے بچنے کے لیے انہوں نے عجیب قسم کا ہیلا کیا، کیا؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ بھلا ایک جو ہے وہ کبوتر جب بلی کو دیکھتا ہے نا تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ تو اس چیز سے بچنے کا ذریعہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے، سچے دل سے اسلام قبول کر لیتے اور جو ہے وہ ان ساری پریشانیوں سے بچ جاتے۔ اللہ نے ایمان والوں کی خود حفاظت فرمائی ہے، انہیں کامیابیاں عطا کی ہیں۔ اب یہ بچنے کے انہوں نے طریقے اختیار کیے، ان منافقین کی مثال ہے۔ اب اس میں اللہ کی ذات کیا کہتے ہیں؟ او کصیب من السماء، جس طرح بارش برستی ہے آسمانوں سے۔ اب سیب جو ہے یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، اور سیب کا معنی ہوتا ہے بارش۔ عربی میں بارش کے لیے متعدد الفاظ ہیں، مطر کا معنی بھی بارش ہے، وابل کا معنی بھی بارش ہے، سیب کا معنی بھی بارش ہے، سارے الفاظ بارش کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جس طرح کی بارش کا تذکرہ کرنا مقصود ہونا، وہاں پر اس ترتیب کے مطابق وہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب سیب کے دو معنی ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے، لیکن اس بارش میں دو چیزیں خصوصی طور پر ہیں۔ پہلی، یہ بڑی زور کی بارش ہوتی ہے۔ اب یہ جو بارش ہے نا، یہ یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اس کی مثالوں میں تشبیہات بھی ہیں، مثالیں ہیں، لیکن صرف مثال ہی نہیں، ساتھ تشبیہات بھی بہت ساری ہیں۔ اب یہاں پر بارش کو تشبیہ دی گئی ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ۔ دین آیا ہے، اللہ نے اپنی نبی پر وحی اور قرآن نازل کیا ہے، کصیب
یہ بارش کی طرح ہے. اور بارش بھی کون سی؟ سیبن، موسلا دھار اور تیز بارش. اور سیب کا ایک معنی جو ہوتا ہے جس کو آپ مصیب کہتے ہیں، یہ مختی کے متضاد لفظ ہے. اس کے مقابلے میں متضاد الفاظ میں مختی ہے اور ایک مصیب ہے. مختی کا معنی ہوتا ہے جو غلطی پر ہو، اور مصیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو درست ہو اور فائدہ مند ہو. اسی وجہ سے جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں نا، یہ مفتی حضرات جو ہیں یہ جب فتویٰ لکھتے ہیں تو آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ آخری ایک جملہ ہوتا ہے، پورا جواب لکھ لیتے ہیں، یا کہیں بھی کتابوں میں ہماری عبارت لکھی ہوتی ہے وہاں بالکل آخری لائن لکھتے ہیں. کیا؟ اپنا نام اور دستخط کرنے سے پہلے لکھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب. ثواب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حق بات، درست بات. اب اللہ نے مصیب کہہ کر اس بارش کو کیا کہا؟ مصیبن، یہ فائدہ مند ہی فائدہ مند ہے. اب یہ چونکہ تشبیہ دینی تھی نا قرآن پاک کے ساتھ، اور قرآن کیسی کتاب ہے کہ جو کائنات میں کسی کو اس سے ذریعے نقصان نہیں پہنچتا، فائدہ ہی فائدہ ہے، اور رب العالمین نے اس کے فائدے کی گارنٹی اٹھائی ہوئی ہے. اب قرآن نے کیا کہا؟ او کصیب من السماء، یہ بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے. اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، دیکھیں قرآن پاک کا نام نہیں لیا گیا تھا نا، یہاں قرآن پاک کا نام نہیں لیا گیا تھا، صرف اشارہ کیا گیا تھا. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے، اللہ کی ذات کہتے ہیں کصیبن، بارش ہے. اب سب کو پتہ ہے بارش کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے. بارش اوپر سے نیچے برستی ہے. اب ساتھ یہ کہنے کی پھر ضرورت کیا تھی؟ من السماء، آسمانوں سے. جب سب کو پتہ ہے بارش کی طرح ہے تو بارش اوپر سے نیچے برستی ہے. اب ساتھ یہ کہنا کہ آسمان سے بارش برسی ہے اوپر سے نیچے، تو یہ سما کا لفظ جو ہے بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ ویسے لکھ دیا گیا تھا، یہ اضافی ہے. یہ نہ بھی ہوتا تو بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک نے جہاں پر بھی جو بھی لفظ استعمال کیا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ بے مقصد نہیں ہے، اس میں رب العالمین نے بڑی حکمتیں رکھی ہوئی ہیں. اب یہاں پر جو اوپر سے اس کا ذکر کیا نا، ساتھ آسمان کا بھی، بارش ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، صرف یہ کہتے بارش برستی ہے تب بھی بات ہو جاتی. لیکن ساتھ یہ کہا کہ آسمان سے بارش برستی ہے. اب اوپر کا جو ذکر کیا ہے تو کوئی بھی جب مثال ہم دیتے ہیں نا تو مثال میں وہ جو مثال دینا چاہتے ہیں رب العالمین، اس کا پورا نقشہ جب ذہن میں ہوتا ہے نا تو بات سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوتی ہے. اب بارش کا جب ذکر کیا تو پورا نقشہ ذہن میں مٹھانے کے لیے ساتھ آسمان کا بھی ذکر کیا، پورا ایک تصور آ جاتا ہے تو مثال کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے اس لفظ کو کصیب من السماء کو قرآن پاک کے نازل ہونے کے ساتھ تشبیہ دینی تھی. اور جب تشبیہ دینی تھی تو قرآن کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ آسمانوں سے. رب العالمین نے وہی جو ہے وہ آسمانوں سے جبریل امین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کی ہے. اب وہی جب اوپر سے نازل ہوتی ہے، اب اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا تو اللہ نے پوری وضاحت کر دی. کیا کہا؟ او کصیب من السماء، جیسا کہ بارش جو آسمان سے اترتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ فی ظلمات ورعد وبرق، وہی سارے مصائب اور مشکلات وہی کے نازل ہونے کے بعد جو مسلمانوں کو لاحق ہو سکتی ہیں. اب یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لی. دنیا کے وقتی مفاد کو انہوں نے ترجیح دی اور اسلام قبول نہیں کیا. واللہ محیط بالکافرین، رب العالمین نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو یہ تھوڑے سے لفظی جو ہے وہ تھوڑی سی وجہات ان دونوں مثالوں کی یہاں پر ذکر ہوئی ہے. اب یہ مثالیں کس طرح منافقین پہ فٹ آتی ہیں اور باقی الفاظ کی جو تشریح ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے آئے گی. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.